अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। 8 मार्च ख़वातीन के हुकूक का दिन है। विमेन एम्पावरमेंट के हवाले से इस दिन दुनिया भर में बड़ी तकारीब होती हैं, पाकिस्तान में भी हो रही हैं। पाकिस्तान में तो बल्कि काफ़ी अब ख़वातीन एम्पावर होती नज़र आ रही हैं। उनमें एक खातून मरियम नवाज साहिबा भी हैं, चीफ मिनिस्टर पंजाब की। उन्होंने दूसरी मरियम साहिबा जो मरियम औरंगज़ेब हैं उनको भी साथ लगा लिया। अज़मा बुखारी भी हैं और ना मालूम जितनी भी थी मुस्लिम लीग की ख़वातीन जो कि बिल्कुल आगे आगे पेश पेश थी मुजाहिरों में या इनकी पार्टी में। उन सब का उन्होंने लगता है कि एक ग्रुप बना लिया है पंजाब में। अब हमने सोचा कि इसी हवाले से थोड़ी सी बात करते हैं मलिहा हाशमी साहिबा से। मलिहा, अ, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम इम्तियाज गुल साहब, तो बहुत शुक्रिया। जी, तो हमने सोचा कि चूंकि 8 मार्च है, ख़वातीन के एम्पावरमेंट का दिन है, ख़वातीन के बारे में बात करते हैं और ख़ातून से बात करते हैं। तो आप जनाब। और हमने कुछ मीडिया में भी देख रहे थे, बड़ी ज़बरदस्त पब्लिसिटी चल रही है आजकल चीफ मिनिस्टर पंजाब की। कभी वो किसी स्कूल पहुंची होती हैं, कभी अस्पताल पहुंची होती हैं। तो आपने भी वो इमेजेस देखे होंगे। जब आप ये देखती हैं तो क्या आपके जहन में आ रहा है, जब रिएक्शन क्या होता है आपका? आप तो ट्विटर पे थोड़ा तबसराबाजी भी कर रही हैं आप। बहुत शुक्रिया। देखिए, सबसे पहले तो मेरी आंखों के सामने इन मनाजिर से पहले फॉर्म 45 और फॉर्म 47 के मनाजिर घूमते हैं। सबसे पहले तो मुझे वो ब्लेटेंट रिगिंग के जो खुलेआम एक शर्मनाक अंदाज में जो धांधली की गई है, पहले तो मेरी निगाहों के सामने वो मनाजिर घूमते हैं। मरियम नवाज के स्कूल्स और हॉस्पिटल्स के जो स्टेज्ड ये जो वीडियोस आती हैं, उनसे पहले मेरी नजर में वो वीडियोस मुकद्दम हैं जो व्हील चेयर पे बैठी हुई बुजुर्ग खवातीन, वो नौजवान लड़के लड़कियां, वो छोटे छोटे बच्चे बच्चियां, वो हमारे मर्द बुजुर्ग, वो हमारे एडल्ट्स जिन्होंने एक ख्वाब देखा था कि पाकिस्तान का निजाम बेहतर होगा। ये जरूरी नहीं है कि ये इमरान खान की मोहब्बत में ही लोगों ने इन सब के खिलाफ वोट किया। इस वसीदा निजाम के लूप होल्स जो कि कोई भी ठीक नहीं कर पा रहा, तो लोगों का ये नजरिया सामने आया 8 फरवरी के इलेक्शन में। हमने देखा, जो उसके नताइज से हम नतीजा अखज करते हैं, कि लोगों ने इस गंदे रोटन निजाम के खिलाफ वोट कास्ट किया। और जहां मरियम नवाज की आप बात करते हैं, तो यकीनन ये तो बहुत खुशी की बात है कि खवातीन बड़े बड़े ओहदों पर आए, खवातीन लीडरशिप रोल्स को संभालें। जाहिर है कि खवातीन घर में बच्चे को भी देखती हैं, जो वर्किंग वुमेन है वो जॉब भी करती हैं, वो अपने कारोबार भी करती हैं। तो जाहिर है कि दे आर जगलिंग अ लॉट एट द सेम टाइम। लेकिन यहाँ पे जो मरियम नवाज को पर्टिकुलरली वुमेन एम्पावरमेंट का सिंबल बना के हमारे मीडिया के कुछ लोग पेश करने की कोशिश कर रहे हैं, मैं उनकी कोशिश में शायद उन सब से आगे सफ़े अव्वल में खड़ी होती अगर मरियम नवाज मेरिट पर अपनी सीट जीत कर आई होती। अगर ये रिगिंग के जो बड़े संगीन इल्जामात उन पर आयद किए जा रहे हैं कि उनके हलके में अवाम ने महर शराफत अली को वोट कास्ट किया था, मरियम नवाज को अवाम ने रिजेक्ट किया था उस हल्के में, ये बड़ी बाजगश्त है लाहौर में PP 155, जहां से मरियम नवाज अपेरेंटली, जो आपको पता है कि एक फॉर्म 45 का रिजल्ट था और एक फॉर्म 47 का रिजल्ट था, तो फॉर्म 45 के मुताबिक मरियम नवाज इलेक्शन हार गई थी और फॉर्म 47 के मुताबिक मरियम नवाज इलेक्शन जीत कर, या कहा जाए कि कुछ कर, वजीर आला बना दिया गया। तो मेरा ख्याल है कि ये खवातीन उन खवातीन की एक तरह से तजलील भी है, ये बेईमानी, ये रिगिंग, जो बेचारी बड़ी ईमानदारी से ग्रास रूट से शुरू करती हैं अपना सफर। और एक मेल डोमिनेंट सोसाइटी, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, जहां पर हर जगह मर्दों को लीडरशिप रोल्स में कबूल किया जाता है और खवातीन को बड़ी रेजिस्टेंस का सामना होता है, ऐसे मुआशरे में खवातीन चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में हो, मेडिकल फील्ड में हो, इंजीनियरिंग के शोबे से वाबस्ता हो, मीडिया में हो, पॉलिटिक्स में हो, ब्यूरोक्रेसी में हो, फौज में हो, अदलिया में हो, कहीं पर भी ऐसे मुआशरे में वो खवातीन जो मेहनत करके, दिन रात मेहनत करके बड़ी ईमानदारी से आगे निकलती हैं, मेरा ख्याल है कि उन सब के साथ ये बड़ी ज्यादती है ये कहना कि मरियम नवाज और उनका वो जो टोला है। अब आप खुद बताएं ईमानदारी से, माशाल्लाह एक उम्र गुजरी आपकी सहाफत
کے میدان میں بڑا آپ نے بڑے بڑے بڑی اچیومنٹس ہیں آپ کی ماشاءاللہ. آپ ہی مجھے بتا دیجئے دل پہ ہاتھ رکھ کے کہ عظمیٰ بخاری جس طرح کی گفتگو کرتی ہیں یا مریم اورنگزیب جس طرح کی زہر آلود گفتگو اور تم کر کے جس طرح سے عمران خان کو مخاطب کرتی ہیں، یہ کہاں کی تمیز ہے؟ یہ کہاں کا اخلاق ہے؟ تو اگر ہم نے ویمن امپاورمنٹ اس ٹولے کو کہنا ہے، یہ جو صدیق جان نے بھی کہا کہ 3-4 سہیلیاں لگتا ہے ٹک ٹاک چینل مل کے انہوں نے کھول لیا اور ایک تفریح چل رہی ہے، تو یہ تو کچھ ایسا ہی منظر اچھا، وہ بڑی لگتا ہے. دلچسپ بات وہ صدیق جان نے اپنے ایک ٹویٹ کے ذریعے لکھی کہ ایسے کہ ایک ناٹک 4 خواتین نے شروع کر رکھا ہے. شاید وہ ذرا زیادہ سخت بات صدیق نے کر دی ہے. لیکن یہ بتائیں کہ جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں ڈیپٹی اسپیکر آئی ہیں چترال سے، سریا ان کا نام ہے، تو کیا ان کے بارے میں بھی آپ کو کچھ ایسی ہی شکایت ہے؟ نہیں، بات یہ کہ شکایت تو کسی صورت نہ ہوتی اگر دھاندلی نہ ہوتی. مجھے کسی ایسے حلقے سے شکایت نہیں ہے، چاہے مرد کوئی جیتا ہے چاہے عورت جیتی ہے، جہاں پہ دھاندلی نہیں ہوئی. نون لیگ کے بہت سے ایسے لوگ ہیں کہ جو بالکل ایمانداری سے آئے ہوں گے، پی ٹی آئی کے بہت سے ایسے لوگ ہیں جو بالکل ایمانداری سے، حالانکہ بلہ ان کا چھین لیا گیا، الیکٹرل سمبل چھین لیا گیا، ایک طرح سے ان سے انتخابات میں لڑنے کا حق ہی چھین لیا گیا. اس سب کے باوجود بھی پیپلز پارٹی کے کئی لوگ ہیں. اب سندھ میں ظاہر ہے کہ ان کا بڑا ایک اسٹرانگ فٹ ہولڈ ہے. یقیناً کراچی سے بہت سی دھاندلی کی شکایات سامنے آئی ہیں، لیکن اگر آپ انٹیریئر سندھ میں آج بھی چلے جائیں تو بے شک پورا ملک جو ہے زرداری صاحب اور ان کی گورننس کے سٹائل سے یا ان پہ جو کرپشن کے الزامات ہیں ان پہ تنقید کرتا ہوں، لیکن انٹیریئر سندھ میں ابھی بھی پیپلز پارٹی کا بڑا تگڑا وہ ایک فٹ ہولڈ ہے. سو جہاں پر آپ ایمانداری سے جیت کر آئیں، چاہے آپ عوام کو کوئی کچھ بھی کہے کہ جی یہ عمران خان کے بلائنڈ فالوورز ہیں، یہ نواز شریف کے بلائنڈ فالوورز ہیں، کہ زرداری کے بلائنڈ فالوورز ہیں، چاہے کوئی کچھ بھی کہے، جہاں پہ عوام کی سے کو ویلیو کیا گیا ہے ان حلقوں پہ ہم سرآنکھوں سے ویلکم کرتے ہیں جو بھی جیت کر آئے. ہاں لیکن بالکل. لاہور تو وہ ہے جہاں ہم پلے بڑے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ لاہور کا کیا ماحول ہے، ہمیں پتہ ہے ہم مطلب اس حلقے کی عوام چیخ چیخ کے کہہ رہی ہے کہ ہم نے ان کو ووٹ نہیں کیا. اور پھر مزے کی بات امتیاز گل صاحب، 8 فیبرری کو اگر آپ کو یاد ہو تو یہ جب سب مل کے اکٹھے ہوئے تھے رزلٹ دیکھنے کے لیے، جو میاں صاحب کا خیال تھا کہ جس طرح ان کی پارٹی کے لوگ بھی سرے عام ٹی وی پہ کہتے نظر آئے کہ جی ساڈی گل ہو گئی ہے، ساڈی گل ہو گئی ہے، وہ ایک طرح سے اشارہ پاکستان کی طاقتور حلقوں کی جانب کر رہے تھے کہ جی ہماری ان سے ڈیل فائنل ہو گئی ہے، تو عوام جس مرضی کو ووٹ کرے، آنا تو ہم نے ہی ہے اقتدار. یہ ایک طرح کا یہ پیغام دینے کی یہ کوشش بات کی تو جا رہی تھی بالکل بڑی واضح کہ ہو گئی تھی کہ شروع سے وہ بڑی مشہور ہو گئی تھی کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، اور تاثر یہی جی تھا جی کہ نواز شریف کو کہا گیا ہے کہ جی آپ واپس آ جائے، لیکن وہ جو گل بنی نہیں پھر، اور ان کو پھر ہوں فارم 47 کا سہارا لینا پڑا. سہارا بیسیکلی لینا وہ تھا پڑا. کہ اسٹولن مینڈیٹ، یہ یعنی آپ کو کیسے امتیاز گل صاحب یہی 8 فیبرری کی شام تک میاں صاحب کا خیال تھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، لیکن جس وقت میاں صاحب کے عزیز جان چینلز بھی جو صدقے باری جاتے ہیں میاں صاحب پہ اور میاں صاحب ان پہ، جو کبھی پیپلز پارٹی اور نون لیگ پہ تنقید نہیں کرتے، جو ساری تنقید کے نشتر عمران خان پر برساتے ہیں، چاہے وہ کتنی ناجائز تنقید کیوں نہ ہو، جب ان چینلز نے بھی ہاتھ کھڑے کر دیے اور کہا کہ بھائی ہمیں جو نتیجہ ملے گا ہم تو وہی بتائیں گے نا، ہم اب آپ کو زبردستی کیسے جتا دیں. تو اس وقت آپ کو اگر یاد ہو تو یہ بڑی قابل غور بات ہے کہ تمام چینلز کے بیورو چیفز اور جو وہاں پہ گراؤنڈ پہ موجود تھے رپورٹرز، انہوں نے رپورٹ کرنا شروع کر دیا کہ میاں صاحب اپنے اہل و عیال سمیت واپس اپنے گھر کی طرف روانہ ہو چکے ہیں. یعنی جو 8-9 بجے تک میاں صاحب کو تقریباً 7:45 بجے کا وقت تھا کہ 8 فروری کی شام 7:30 7:45 بجے تک میاں صاحب کو کلیئر ہو گیا تھا کہ گل اچھا نہیں وہ تو، جتھے ہونی ہاں چاہیے تھی وہ تو اتنے اب نہیں ہو گیا ہوئی، نا، بالکل. سوال گل نہیں ہوئی. وہ اب ہو گیا، وہ تاریخ بن گئی، نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے کہ جن خاتون کا مینڈیٹ ہے وہ متنازع ہے، وہ اب آپ کو پنجاب میں ہر طرف نظر آ رہی ہیں، سوشل میڈیا پہ بھی. اب سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ ایک چوری کا مینڈیٹ ہے. میں خود بھی سمجھتا ہوں کہ بہت سارے سوالات ہیں جو، بلکہ اب تو میرا خیال ہے پاکستان تحریک انصاف نے وہ کوئی ایک وائٹ پیپر بھی جاری کیا ہے انتخابی دھاندلیوں کے حوالے سے، اور اس حوالے سے ماشاءاللہ پاکستان کا نام بڑا روشن ہوا ہے دنیا بھر میں. تو اب اس تمام تر الزامات کے باوجود آپ سمجھتے ہیں کہ پنجاب جیسے بڑے صوبے میں یہ
خاتون آئی ہیں, نوکری کبھی کی نہیں ہے, کیا یہ گورننس کا سٹائل جو ہے پنجاب کے عوام کو, دکھی عوام کو کوئی ریلیف فراہم کر سکے گا؟ دیکھیں کم از کم سوشل میڈیا کی حد تک تو ریلیف ایک مل رہا ہے نا, کم از کم ایک کامک ریلیف بھی کئی لوگوں کو مل رہا ہے. ٹھیک ہے جی. اچھا, اب یعنی جس طرح سے اسکول میں جا کے, اب آئی ڈونٹ نو اف یو کم اکراس دیٹ ویڈیو اور ناٹ, جب وہ وہ اسکول میں وہ جاتی ویڈیو ہیں تو وہ ویڈیو میں اس پروگرام کے آخر میں چلاؤں گا, کیونکہ وہ اچھا, ایک بیچاری. تو جیوگرافی والی ویڈیو ہے, جی, ایک وہ ہے کہ جس میں ایک ٹیچر انویجیلیٹ کر رہی ہیں, ایک بچیاں امتحان دے رہی ہیں اور مریم نواز اس کلاس میں واک کر رہی ہیں. اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو ویڈیو نظر آ رہی ہے, لوگوں کو تو یہ نہیں پتا کہ ویڈیوگرافر ہے باقاعدہ پوری مردوں کی ایک فوج ظفر موج ہے جو وہاں پر کھڑی, پورا کرو ہے جو اس کی ڈرامے کی شوٹنگ کر رہا ہے. تو وہ ٹیچر بیچاری نے کہہ دیا کہ میم آپ کی یہ جو مرد بہت سے آگے ہیں آپ کے ساتھ, یہ بچیاں چھوٹے چھوٹے گھروں سے آئی ہوتی ہیں, ان کا اتنا ایکسپوجر نہیں ہوتا, تو یہ گھبرا گئی ہیں, یہ پیپر دیتے ہوئے نا کنفیوز ہو رہی ہیں, میں ان کی باڈی لینگویج پڑھ رہی ہوں, یہ گھبرا رہی ہیں, ان کے پیپر نہیں صحیح سے ہو رہا ان سے. تو مریم صاحبہ نے کیا فرمایا, ماشاءاللہ بہت بہادر بچے ہیں, کوئی بات نہیں, یعنی چپ کرو, کیمرے بند کرنے کا مت بولو, اور میری جو کرو کھڑی ہے, پروڈیوسر ہوں گے, کوئی ڈائریکٹر ہوں گے, کوئی کٹ سٹارٹ اس سے. لائٹ کیمرا ایکشن, جی, وہ والے لوگ جو ہیں. بڑا اور پھر تکبر. اس ٹیچر کو جھڑک دیا مریم نے, اس وہ ٹیچر مال کو کہہ دیا کہ البتہ آپ خاموش ہو جائیں, آپ کے بولنے سے بچے ڈسٹرب ہوتے ہیں. جی, وہ معلوم نہیں اس ٹیچر کا بیچاری کا کیا بنا ہوگا بعد میں. اللہ کرے آپ نے نوکری سلامت رہے. آپ نے ملکہ عالیہ کا مزاج کیوں خراب کیا, ان کو کوشچن کیوں کیا کہ آپ مرد حضرات کے ساتھ وہاں پہ آ گئی؟ تو اب اگر یہی سٹائل رہا تو اس سے عوام پھر کیا توقع رکھیں گے؟ دیکھیں عوام کو تو ان سے کوئی توقع نہیں تھی, اسی لیے عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے ان سب کو ریجیکٹ کیا تھا. اور ایز اے میٹر آف فیکٹ اگر عمران خان پھر سے بزدار جیسی غلطی کرنے کی کوشش کرتے تو عوام نے بزدار کو بھی ریجیکٹ کر دینا تھا. یہاں پہ مجھے بڑی خوشی اس بات کی ہو رہی ہے کہ پاکستانی عوام کا نا, امتیاز گل صاحب, ایک نیا ہمیں مزاج دیکھنے کو مل رہا ہے کہ یہ جو نئی جنریشن نکلی ہے, جو 15 16 17 سال کے بچے جو کبھی بادر ہی نہیں کرتے تھے کہ پالیٹکس ہے کیا, وہ بھی آج پولیٹیکل ڈیبیٹ میں حصہ لے رہے ہیں. آج انہوں نے اپنے بزرگوں پر نہیں چھوڑ دیا پولیٹیکل فیصلے کرنا, آج وہ خود ان کی ایک سے ہے کہ ہم فیصلہ کریں گے. پی ٹی آئی میں ان کی جو خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کیبنٹ میں ان کی گورنمنٹ میں کچھ جو اقربا پروری کی شکایات سامنے آ رہی ہیں, مثلا شیر افضل مروت کے بھائی کی شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ جی اس کی کیا قربانی ہے اس لڑکے کی, یہ تو باقاعدہ عمران خان کے خلاف گفتگو کرتے تھے سوشل میڈیا پہ کچھ ہی عرصہ پہلے تک, اور اس قسم کی جو چیزیں ہیں. تو اس پہ مجھے بڑی خوشی ہے کہ پاکستانی عوام کھل کے تنقید کر رہی ہے کہ اگر پی ٹی آئی نے بھی وہی کام کرنا ہے تو پھر نون لیگ اور پیپلز پارٹی اور ان میں کوئی فرق نہیں ہے, تو پھر ٹھیک ہے, بس کریں, پھر بس کہہ دیں کہ سب ایک ہے, پھر امید ختم ہو جائے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ عوام کا کام جو ہے, ویسے تو اداروں کا کام ایک واچ ڈاگ کا ہوتا ہے, جس طرح الیکشن کمیشن کا کام اس چیز کا ہے کہ وہ دھاندلی کی شکایات کو ایڈریس کرتے, ان کا مداوع کرتے, جو لوگوں کی شکایات ہیں ان کی داد رسی کرتے. اسی طرح عوام جو ووٹ کی طاقت سے لوگوں کو لاتی ہے, وہ قومی خزانہ عوام کا ہے, وہ عوام کا بٹوا ہے, وہ قومی خزانہ. سو مجھے بہت خوشی ہے کہ عوام پی ٹی آئی کو بھی سوال کر رہی ہے, اور اگر نون لیگ اور پیپلز پارٹی کو بھی اگر پچھلے 40-45 سال سے اسی طرح سے سوال کیا جاتا عوام کی جانب سے اور اندھا دھند تقلید نہ کی جاتی, تو شاید آج اتنے ایسے برے حالات نہ ہوتے. ابھی آپ بات کر رہے تھے کہ یہ عظمہ بخاری اور یہ مریم اورنگزیب, خیر ان سب کا تو کیلیبر تقریباً 19-20 کا ہی فرق ہے, ایک جیسا ہے, لیکن ان کی پارٹی میں کچھ بہت پڑھے لکھے, پڑھائی لکھائی سے مراد سے ڈگری نہیں ہے, ڈگری تو ایک کاغذ کا ٹکڑا ہے, وہ تو آپ رٹے لگا کے بھی حاصل کر لیتے ہیں, لیکن کچھ بڑے ایکسپوجر والے اچھے لوگ بھی ہیں. ڈاکٹر آصف کرمانی ہیں ان کی پارٹی میں, اگر احسن اقبال صاحب پی ٹی آئی کے ساتھ بچوں والی لڑائیاں نہ کریں تو وہ بھی کافی ایک میچور پولیٹیشین کے طور پہ دیکھے جا سکتے ہیں. اسی طرح میں خواجہ آصف صاحب کو بڑا سینئر پولیٹیشین اور بڑا سمجھدار سمجھتی تھی, لیکن جس طرح وہ بھی اس ریحانہ ڈار صاحبہ کے ساتھ بالکل, بچے بھی اس طرح نہیں لڑائی کرتے جس طرح انہوں نے لڑائی کی ان کے ساتھ, تو ان لوگوں نے تو خیر بہت مایوس کیے, لیکن جس طرح چودھری نثار صاحب تھے, جس طرح آصف کرمانی صاحب ہیں, ایون جس طرح سعد رفیق ہیں, کہ انہوں نے بھی اپنی شکست کو بالکل تسلیم کیا کھلے دل سے اور زمینی حقائق کو مانا. محسن رانجھا, زمینی حقائق کو مانا کہ بھی ٹھیک ہے عوام نے ہمیں ووٹ نہیں کیا تو بس ٹھیک ہے, ہم نہیں جا سکے پارلیمنٹ میں. یہ والا اسپرٹ جو ہے, یہ اگر مریم نواز اور نواز شریف دکھاتے تو میرا خیال ہے کہ جتنی اس وقت پبلک ٹائرڈ ان کے خلاف ہے,
وہ ساری کی ساری تو شاید نہ بھی ہو سکتی، لیکن آدھے لوگ جو ان کے مخالف تھے وہ بہت حد تک ان کے ظرف کے معترف ہو جاتے کہ ہم نے ووٹ نہیں کیا، اینڈ دے آر ریسپیکٹنگ پبلک مینڈیٹ۔ جی بالکل آپ نے صحیح کہا، اور بڑا اچھا آپ نے ایک سروے کر دیا ہے کہ پاکستان میں 8 فروری کو جو ووٹ پڑا اس کا انڈر لائنگ جو مقصد تھا، لوگوں کے جذبات تھے، وہ کیا تھے؟ وہ تبدیلی چاہتے ہیں، تبدیلی اپنے حق میں چاہتے ہیں، وہ نہیں چاہتے کہ یہ بالکل اشرافیہ یہی پھلتے پھولتے رہیں۔ بالکل۔ تو بہت بہت شکریہ، آپ اپنی ایڈوکیسی ضرور جاری رکھیں، اپنی زوردار ایڈوکیسی۔ آپ سے پھر انشاءاللہ کسی اور موقع پہ بھی بات کریں گے۔ تھینک یو ویری مچ۔ جی جناب، یہ تو آپ نے ملیحہ ہاشمی صاحبہ کے ساتھ گفتگو بھی سن لی۔ اسی موضوع پہ، یعنی انتخابات میں جو دھاندلی ہوئی، جماعت اسلامی کے سینیٹر مشتاق احمد نے بھی بڑی ایک دھواں دار تقریر کی سینٹ میں 1-2 دن پہلے۔ تو یہ بھی ملاحظہ کر لیجئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ اگر ہم پاکستان کو ٹریک پہ لانا چاہتے ہیں تو سویلین سپریمیسی اس قانون کانسٹیٹیوشن کے مطابق سویلین سپریمیسی نہیں ہے۔ کور کمانڈر کانفرنس نے ابھی کل پرسوں پریس ریلیز جاری کیا کہ ہمارا الیکشن میں کوئی کام نہیں تھا۔ یہ 21ویں صدی کا سب سے بڑا مذاق تھا۔ پریس ریلیز سے وضاحتیں نہ کرو، اقدامات سے وضاحتیں کرو، اپنے عمل سے ثبوت دو کہ آپ کا الیکشن اور پالیٹکس میں کوئی کام نہیں ہے، تب عوام مانیں گے۔ اس لیے مسٹر چیئرمین، سویلین سپریمیسی بنیاد ہے۔ جب ایک سابق وزیر صاحب کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور جنرل فیض پارلیمنٹ سے قانون سازی کرواتے ہیں، 22 گریڈ اور 21 گریڈ کا افسر پارلیمنٹ کو اٹھاتا اور بٹھاتا ہے، تو مسٹر چیئرمین اس کانسٹیٹیوشن کے مطابق کہاں سویلین سپریمیسی ہے؟ یہ بات یاد رکھیں، جب تک اس بابائے قوم کے ویژن کے مطابق ٹرو ڈیموکریسی نہیں ہوگی، ہائیبرڈ ڈیموکریسی ہوگی اور سویلین سپریمیسی نہیں آئے گی، کبھی معاشی حل نہیں ہو سکتے، کبھی سیاسی مسائل حل نہیں ہو سکتے۔ جی آپ نے سینیٹر مشتاق احمد کی تقریر بھی سن لی، اور انہوں نے بڑے واضح انداز میں بیان کیا اپنا نقطہ نظر انتخابات کے حوالے سے۔ اب یہ سوچ کی بات ہے کہ کس حد تک ہماری موجودہ حکومت، ہمارے جو مقتدر حلقے ہیں، اس بات کو سیریس لیتے، کیا انہیں اس بات کا احساس ہے بھی یا نہیں کہ اس کی وجہ سے پاکستان کے نام پہ ایک بہت بڑا دھبا آیا ہے۔ اس کی وجہ سے پاکستان کے اوپر اعتماد، جو کریڈیبلٹی ہے، وہ بہت شدید متاثر ہوئی ہے۔ یعنی اس وقت پاکستان کے قومی اداروں کا کریڈیبلٹی کا ایشو پیدا ہو گیا ہے، اور جب تک یہ کریڈیبلٹی بحال نہیں ہوتی، جب تک ایسے اقدامات نہیں لیے جاتے بشمول الیکشن کمیشن کے، ہماری سپریم کورٹ کے، اس وقت تک بڑا مشکل ہوگا ان لوگوں کو حکومت کے ساتھ ملانے کا، عوام میں حکومت کے لیے جگہ، ہمدردی پیدا کرنے کا، ان کے ساتھ ریلیٹ کرنے کا۔ جب تک بنیادی ایشوز پہ توجہ نہیں دی جاتی، جب تک انتخابی دھاندلی کے حوالے سے جو بڑی بڑی شکایات ہیں ان کا مداوع نہیں کیا جاتا۔